इट्स अ कंटिन्यूटी बुक ऑफ इनॉक पे हमने किया और आज हमने तूफान नूह पे करना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। तूफान नूह की ज़रूरत क्यों पेश आई? हारूत मारूत अगर दुनिया में कुरान कहता है ना कि जादू लेके आए, तो जादू लेके आए तो किसने मौका दिया? अल्लाह की मर्जी के बगैर नाउज़ुबिल्लाह आ गए थे। वॉचर्स ने कंटेमिनेशन की। खातून को जब जादू सिखाया गया तो उसको एक काम कहा, तनूर में जहाँ पे तुम रोटियां लगाती हो यहाँ पेशाब करो। उसके जिस्म से एक सफ़ेद रंग की रूह निकल के ज़मीन के अंदर चली गई और वहाँ से काली रूह उसके अंदर आ गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये मिल गया टास्क कि जी ये दुनिया में जो इन्होंने कंटेमिनेशन की है, जो इन्होंने गंदगी फैलाई है, इसको साफ़ करना है। वो जोड़े जो पाकीज़ा हैं उनको कश्ती में रखो। अच्छा, कश्ती बनाने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को बिठाया, सबको बिठाया, जोड़े रखे कश्ती में। तूफ़ान आता है, तैरना शुरू हुई तो एकदम से याद आया कि वो बूढ़ी खातून को तो लिया ही नहीं, वादा किया था। लोग उसको तवाइफुल फल्क भी कहते हैं। और ये जो थी, ये माई जो है ना, ये जादू से गायब हो गई। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये हुआ ये कि जब वो सारी किताबें इकट्ठी कर लेंगी तो एक शैतान जिन, जिसके बारे में तफसीर में भी आता है, उसने उस सारे स्क्रिप्चर्स में से एक सफ़ा निकाला था। तबूत सकीना को नहीं ढूंढ रहे, इस नेशनल ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा थे ये पॉडकास्ट। मैं उसामा थे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बहुत ही मेरे मोहतरम मेहमान बड़े भाई हैदर जाफरी साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं और मेरी एनर्जी आपको बता रही है, मेरी खुशी आपको बता रही है और आपका फीडबैक मुझे बताता है कि आपको कितना अच्छा लगा है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई, इस दफ़ा एक कमेंट मुझे दो कमेंट मुझे बहुत मुतासिर कुन लगे। एक कमेंट ये था कि आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टॉपिक। हमने बुक ऑफ इनॉक पे किया तो मैं इस पे वेट कर रहा था। और एक कमेंट ये था कि हैदर भाई, आपका जो कहने का अंदाज है वो बहुत ही शानदार है और अब आपको सुने बगैर नींद नहीं आती। मैं सर बहुत आम सा आदमी हूँ, ये कायनात के मालिक की मेहरबानी है, वो किसी से भी काम ले सकता है। ये काम तो आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं माशाल्लाह। मेरी ज़ात देखें सर, अल्लाह जिससे मर्जी काम ले ले। मैं चूँकि वाक़यात और साइंस का आदमी हूँ, अल्लाह ने नमरूद को मारने के लिए मच्छर को भेजा। उससे पहले उसको कोई एनाटॉमी की तरबियत तो नहीं दी कि यहाँ से इस वेन से घुसोगे, वहाँ पे जाके यहाँ पे काटोगे और ये इम्पैक्ट होगा। अल्लाह ने कहा, उसने कर दिया। अल्लाह ने अबाबीलों को हाथी मारने के लिए भेजा, पत्थरों को बम बनाने की तरबियत तो नहीं दी उसने अबाबीलों को। अल्लाह ने कहा, हो गया, उन्होंने कर दिया। अच्छा, ये भी हो गया। मैं छोटी सी बात, मैं आप चूँकि बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, आपसे मुझे डर बड़ा लगता है, लेकिन बात ये है कि अगर एक मच्छर ने नमरूद मार लिया था, उसके बाद कितने मच्छरों ने दावा किया कि अब नमरूद हम मार लेंगे, हमें आता है। अगर अबाबीलों के एक झुंड ने हाथियों को मार लिया था, उसके बाद अबाबीलों के बाकी कितने झुंडों ने दावा किया कि अब हम कर लेंगे, हमें आता हाथी कैसे मारने हैं। सर, ये अल्लाह ही है जिससे चाहे, जो चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे काम ले ले, उसमें किसी का कोई है ही नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत। मुझे तो कभी कभी ये जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर भी मुझे कहीं सेंट लगता है। उसका एक जुमला मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी ऑल आर द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड। हम सब अल्लाह के हाथ में प्रॉप्स हैं, उसकी मर्जी हमें यूज़ करे, उसकी मर्जी हमें जो है वो ज़ाया कर दे। यस, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त आपने एंगल दिया है हैदर भाई। आज हम जो है वो इट्स अ कंटिन्यूटी बुक ऑफ इनॉक पे हमने किया और आज हमने तूफान नूह पे करना है। और इसमें हमने जानना ये है कि क्या वजूहात बनी, किस तरह से वाक़या पेश आया और फिर बचत कैसे हुई, किस किस की हुई और फिर आगे जो चली दुनिया वो कैसे चली, इसके ऊपर हमने आज करना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है और बहुत सारी चीज़ें जिनकी हमारे पास कोई हिस्टोरिक एविडेंस भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी नहीं हैं, वो सारी इसराइलियात में मौजूद हैं। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसराइलियात के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि ना हम इनकी तायीद करते हैं और ना इनकी तकज़ीब करते हैं, ना हम इनकी तस्दीक करते हैं, ना इनको जो है रद्द करते हैं। अब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कायनात की सबसे ज़्यादा पकीज़ा ज़ुबान, सबसे ज़्यादा
پاکیزہ ہستی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے سچے آپ، سب سے جو ہے امانت دار آپ. تو پھر اسرائیلیات کی جو سٹوریاں ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں الہاقی بھی ہیں. تو کیسے ہوتا تھا کہ سرور انبیاء ان کی مکمل تصدیق کر دیتے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سرور انبیاء ان کی ڈائریکٹلی تکذیب کر دیتے؟ اس لیے سرکار نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور اس کی تکذیب یا تردید بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے اس میں سے کچھ چیزیں ٹھیک ہیں، کچھ الہاقی ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ صرف اور صرف ایک قرآن پاک ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، باقی کسی صحیفے کا، کسی کتاب کی جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے اوپر نہیں ہے. بک آف اینوک میں بہت ساری چیزیں الہاقی بھی ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جو کہانیاں ملتی ہیں بہت ساری ٹھیک بھی ہیں، بہت ساری نہیں بھی ہیں، بہت سارا حق بھی ہے، بہت سارا نہیں بھی ہے. ہر بندے نے اس کو اپنی ڈائمینشن سے پڑھا، اپنی ڈائمینشن سے اس کو بیان کیا اور اپنی ڈائمینشن سے اس کے جو ہے وہ فیصلے کیے. اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ طوفان نوح کی ضرورت کیوں پیش آئی. میں صرف پچھلا ریفرنس بک آف اینوک کا اس میں کوٹ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ اس میں میں نے ایک بات کی تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. حضرت نوح علیہ السلام کے دادا کو جب انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک وحی کے فرشتے نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ اللہ نے تمہیں نبوت دی ہے اور تم سے کام لینا. یہ چھوٹی ایج کی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ایج 930 سال تو ان کی 950 970 سال کچھ کہتے ہیں کہ وہ تو تبلیغ میں گزری. ظاہری حیات ان کی اس سے بہت زیادہ ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 7 پوچھتے ہیں، اور اس دور میں ایج بھی 1000 سال اتنے سال ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے، 960 سال تو اگر تبلیغ کریں ایک نبی تو اس نے باقی زندگی بھی تو گزاری ہوگی نا. تو ایوریج حساب آپ خود کر لیجئے، میں اس کی کیلکولیشن میں کدھر جاؤں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک واچرز آ چکے ہو گئے تھے. وہ اپنی جو ہے نا کنٹیمنیٹ کر چکے ہوئے تھے انسانیت کو. وہ پہاڑوں میں اپنے سپرم، اپنے سیڈز جو ہے وہ امپلانٹ کر چکے ہوئے تھے. وہ درختوں کو جو ہے وہ امپلانٹ کر چکے ہوئے تھے. تھوڑا سا بتا دیجیے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پچھلا شاید پوڈ کاسٹ نہ دیکھا ہو کہ یہ کنٹامینیٹڈ انسان کیسے ہوا تھا، تھوڑا سا مختصر سا اگر وہ. سر بہتر تو یہی ہے کہ جا کے تو اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر میں چھوٹا سا بتاؤں کہ وہ جینیٹک انجینئرز تھے اور یہ فرشتے تھے، واچرز تھے. اب میں اس کے اوپر جاؤں گا نا تو وہ لمبی کہانی پھر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ، وہ میں نا اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں. بالکل صحیح. وہ جب نیچے آئے وہ وہی واچرز تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا. اللہ حکم العدل ہے. فرشتوں نے قرآن پاک میں ہے نا، قرآن پاک لا ریب فی کتاب ہے، بے شک بے شک. اور اگر قرآن پاک میں اللہ یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ بھی تو خون ریزی کرے گا، تو اللہ نے ان کو جواب تو دینا تھا نا. تو اللہ نے ان کو موقع دیا، جاؤ جا کے کر لو. ہاروت ماروت اگر دنیا میں قرآن کہتا ہے نا کہ جادو لے کے آئے، تو جادو لے کے آئے تو کس نے موقع دیا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر نعوذ باللہ آ گئے تھے؟ بالکل نہیں. اللہ نے موقع، شیطان دنیا کو بہکاتا ہے تو اللہ نے اس کو موقع دیا نا کہ جا کر کے دیکھ لے، جو میرے ہوں گے وہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. کائنات کے مالک کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ خود کرنا جانتا ہے. اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کس کو اجازت دینی ہے. ہم جو ہے نا وہ بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی لے کس طرح ہو گیا. ہماری مرضی سے نہیں اللہ کرتا، اور ہمیں اپنی اوقات حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے. ہو وی آر. اب آگے چلتے ہیں. میں یہ ذرا صرف اس لیے یہ کہانی کا بیس میں جو بنا کے پھر آگے چلتا ہوں. واچرز نے کنٹامنیشن کی. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ جو انہوں نے گند مارا ہے، اب اس کا ترجمہ جو مجھے جو لفظ صحیح سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے. کنٹامنیشن گندگی پھیلانے کو کہتے ہیں نا. اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ پاکیزہ جوڑے. پاکیزہ کون سے؟ مطلب اس میں تو جو ہے وہ خنزیر کا جوڑا بھی تھا، وہ تو نجس العین ہے. تو اللہ پھر تو ختم ہو جانی چاہیے تھی اس کی نسل. بڑا اہم سوال. ٹھیک ہے، اللہ نے نجس کی بات نہیں کی، پاکیزہ جوڑے. پاکیزہ وہ جیسے اللہ نے بنا کے بھیجے تھے
اسی طرح آپ نے اس میں جینیٹک، ہم آج بک آف اینوک کو اس لیے تھوڑا سا زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جینیٹک انجینئرنگ کے آج تجربات کر رہے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کو یہ بات سمجھانی ممکن نہیں تھی. تبھی تو حضرت ابن عباس نے کہا تھا ایک آیت کے بارے میں، جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور اللہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ فضل پہم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اگر میں تمہیں اس کی تفسیر بتاؤں نا تم کافر ہو جاؤ گے. اس دور کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی. آج کے دور میں یہ باتیں سمجھ اس لیے آ سکتی ہیں کہ ہم وہ تجربات کر رہے ہیں خود. کلوننگ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے نا تو آپ کو جینیٹک انجینئرنگ بھی سمجھ آ جائے گی. بالکل صحیح. اگر آپ کو ٹائیگر اور لائن کا میچ بنا کے لائگر بنانا سمجھ آتا ہے نا، یعنی آپ کو آج اگر جو ہے نا وہ گھوڑے اور گدھے کا میول بنا کے اسے کام لینا آپ سمجھ آتا ہے نا، تو آپ کو یہ جینیٹک انجینئرنگ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایک جنریشن فرشتے اور جنات اور انسان کی جو ہے وہ اسپیشیز کیسے بنائی جاتی ہیں. یہ جو اسپیشیز کیسے آج ہمیں یہ سمجھ آ سکتی ہیں، آج سے پہلے کے لوگوں کو انٹر ریشیل میرج کا سمجھ ہی نہیں آتا تھا. یہ وہی ہے، یعنی آپ آج جو ہے وہ سائبورگ کی طرف جا رہے ہیں، آدھا بندہ آدھی مشین، اس کے خیالات، اس کے نیورونز، اس کے چیزوں کو اگر وہ ہے تو یہ بھی تو ہے، تو یہ بھی کنٹامنیشن نا. اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کنٹامنیشن ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ جوڑے جو پاکیزہ ہیں ان کو کشتی میں رکھو. اچھا، کشتی بنانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، کشتی بنانے کا حکم آیا حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف سے. نبی کو نبی وصیت کرتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد درمیان میں کوئی نبی مجھے اس کی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، ہو سکتا آئے بھی ہوں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے پوتے نوح علیہ السلام کو کہا اپنے والد سے ملاقات کے بعد، جب وہ پورا واقعہ اسرائیلیات میں آتا ہے کہ وہ وہاں گئے سمندر پہ، انہوں نے آواز دی تو ایک فرشتہ آیا، اوریل، وہی فرشتہ جو ان کے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں اپنے والد کو ملنا چاہتا ہوں. اوریل اوپر سے گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پہ بٹھا کے نیچے لایا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنے پوتے نوح کو کہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ اب اس گندگی کو دنیا سے صاف کرے، طوفان آئے گا، یہ سارے بہا دیے جائیں گے، کشتی بناؤ. پھر انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ وہ فلان جو ہے وہ شخص ہے، وہ بہت لمبے قد کا تاریخ، اس کو کہو کہ جنگلات سے لکڑی جو ہے وہ لے کے آئے. حضرت نوح علیہ السلام کے دادا نے ان کو جو ہے وہ سارا طریقہ بتایا تھا کہ یہ کر لو، یہ کرو. نبی اللہ کی طرف سے معمور ہوتا ہے جی. حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ مومن سے سرگوشیاں کرتا ہے. کہاں مومن، کہاں نبی؟ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن عام سا مقام ہے، اور کہاں اللہ کا نبی. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا نبی بعض اوقات سرگوشیاں بھی کرتا ہے، بعض اوقات کسی بندے کے تھرو، کسی پرانے نبی کے تھرو، کسی پرانے جو ہے مقدس آدمی کے تھرو، کبھی فرشتہ وحی کے تھرو پیغام پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کیونکہ فرشتہ وحی کا کام کتاب الہی لانا ہے، فرشتہ وحی کا کام القاء کرنا یا الہام کرنا نہیں ہے. الہام کے لیے اور میڈیمز ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو صحیفے تو تھے نا، صحیفے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 30 تھے، حضرت نوح علیہ السلام تک وہ پہنچے بھی ہوئے تھے، ان کو ساری آئیڈیا بھی تھا. اور اللہ نے نبی بنایا تو اللہ نے علم کے بغیر تو نبی نہیں بنایا ہوگا. بے شک. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس دور میں ان کو گائیڈنس ملی. انہوں نے جناب کشتی بنانی شروع کی. لوگ ان کے خلاف ہونے شروع ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی یہ صحرائی علاقہ ہے، یہاں کون سا سمندر، یہاں کشتی کیسے چلے گی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. لوگ تان دید کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی، اپنا بیٹا بھی، اپنی بیوی بھی. وہ کہتے تھے کہ یہ مطلب اسرائیلیات میں یہ سٹوری ہے کہ وہ اپنے جو ہے شوہر کے اوپر تان کرتی تھی کہ یہ پاگل ہو گئے نعوذ باللہ، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ تھی نبی کی بیوی، نبی کے گھر. سر ایک چیز سمجھیے گا، میں یہاں ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے، یہ اللہ کمالی کام کرتا ہے. فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ،
وہ مومنہ عورت ہے اللہ کہتا ہے. اور نوح علیہ السلام نبی کے گھر رہتے ہوئے ان کی بیوی اللہ کہتا ہے کہ وہ کافروں کی ساتھی ہے. لوط کے گھر رہتے ہوئے نبی کی بیوی اللہ کہتا ہے وہ کافروں کی ساتھی ہے. سر قدرت کہیں سے کچھ بھی کروا سکتی ہے. بالکل. کافروں کے گھر مسلمان، مسلمانوں کے گھر کافر. یہ آج سے نہیں، آدم علیہ السلام کے دور سے. حضرت نوح علیہ السلام کو یہ مل گیا ٹاسک کہ جی یہ دنیا میں جو انہوں نے کنٹامنیشن کی ہے، جو انہوں نے گندگی پھیلائی ہے، اس کو صاف کرنا ہے. لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ جو تم آج واؤچرز کے ہاتھ سے اور یہ جادو اور یہ سارا کچھ چیزوں کے ہاتھ سے تم جو ہے نا وہ کر رہے ہو، یہ تم نقصان اٹھاؤ گے، چھوڑ دو اسے. وہ لوگ نہیں باز آنے تھے، نہیں باز آئے. چند لوگ حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ انسانیت ختم دوبارہ سے شروع دوبارہ بنی ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام نے خیر کشتی بنائی. اور اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. اسرائیلیات ہی کا واقعہ ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ اسرائیلیات سرکار نے چونکہ اس کی تصدیق مکمل نہیں فرمائی تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ٹھیک ہوں کچھ نہ ہوں، اور تکذیب بھی سرکار نے اس کی نہیں فرمائی. آپ نے کہا یہ غلط جھوٹ نہیں ہے، اس میں کذب بیانی کا بھی آپ نے کہا کہ نہیں، حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت بھی تو مطلب مکسڈ ہے نا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں اسرائیلیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بہت سے قصے ہیں. اب ہم لوگ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا مجھے پتہ ہے یا جتنا کسی اور کو پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی بس اے ہی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اے این جی ہوتا ہے. یہ میرے علامہ صاحب نے بتایا تھا تو میرے علامہ صاحب. سر میں عالموں کے اس کے خلاف نہیں ہوں، بڑی سچی بات ہے، لیکن میں اس بات کا بھی فرم بلیور ہوں کہ اللہ نے سب کو سارا علم نہیں دیا. سب کو سارا علم دے دیتا تو پھر مدینۃ العلم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باب مدینۃ العلم کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا. بالکل صحیح. مدینہ علم جانے کے لیے باب مدینۃ العلم کے بغیر راستہ ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں. باب مدینۃ العلم جانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے سرکار اور ان کی اولاد سے محبت. دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. بے شک. یعنی آپ کیٹیگری سمجھے نا. قرآن پاک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے. ان سے کہہ دیجئے مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دلوں میں اترے گا، نور تمہارے دلوں میں اترے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ایک اور جگہ کہ یا رسول اللہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں میری محبت کے بارے میں، تو ان سے کہیے فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کا تو راستہ ہی صرف اور صرف سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اگر اسی آیت کو جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس کو دیکھیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں. مومن اس وقت ہوں گے جب نور ان کے دلوں میں اترے گا. نور کس کا؟ سرکار نے کیا کہا؟ اول خلق اللہ نوری، میری محبت جب ان کے دل میں ہوگی. فاتبعونی والی آیات کہ جب یہ میری اتباع کریں گے تو نور ان کے دل میں اترے گا نا، تو ان کے اندر محبت اترے گی نا، تو ان کے اندر سارا کچھ ہوگا نا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اصل دین تو وہ ہے، اصل تو سرکار کی محبت ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں. اب آ جاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہا تھا، میں پھر واپس اس لیے آیا ہوں کہ میں دوسری طرف نکل جاؤں گا تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. نبی کے اندر جو اس کی محبت ہوتی ہے نا، اس کی امت کے اندر چند لوگوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے. نوح علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی، کشتی بنتی رہی، سینکڑوں سال گزر گئے. کشتی ایک دن میں نہیں بنی، بالکل صحیح، سینکڑوں سال میں بنی ہے. یہ کچھ اتنی بڑی کشتی بنانی تھی، یہ کون سی کوئی اس وقت کوئی جو ہے بن قاسم کی شپ یارڈ میں بنی ہے کہ جی وہ کچھ ہزاروں مزدور لگے ہوئے تھے تو وہ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو شپ یارڈ میں تو نہیں بنی ہے. اور ساری مخلوق کا ایک جوڑا پاکیزہ جوڑا، اصل لفظ ہے پاکیزہ جوڑا، نان کنٹامنیٹڈ. یس، ٹھیک ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کر لیا. اب اس میں ایک اور کہانی بڑی خوبصورت بنی اسرائیل کی، مجھے وہ یہاں لگتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک عورت ہے، حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان رکھتی ہے، روز آ جاتی ہے ہر دوسرے دن حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. کب آئے گا طوفان،
کشتی کب بنے گی؟ وہ کہتے تھے کہ اماں آپ گھر چلی جائیں، جب آئے گا طوفان میں آپ کو لے جاؤں گا، آپ گھر چلی جائیں۔ اس نے کہا میں بیمار ہوں، میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، کب بنے گا؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو بہت ٹائم لگ جائے گا، سالوں لگ جائیں گے، آپ اپنے گھر رہیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اب وہ عورت کو نبی کے وعدے پہ اعتماد بڑا ہے، نبی پہ ایمان رکھتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام پہ اس عورت کو بہت اعتماد ہے کہ نبی نے کہہ دیا ہے نا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تو وہ مجھے لے جائیں گے، دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل۔ کئی سال گزر گئے، وہ آتی رہی، حضرت نوح سے کہتے رہے کہ تم چلی جاؤ۔ ایک دن طوفان آ گیا۔ اب طوفان کیسے شروع ہوا اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک دن طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو بٹھایا، سب کو بٹھایا، جوڑے رکھے کشتی میں، سارا کچھ کیا۔ جب طوفان آ گیا، کشتی تیرنا شروع ہوئی تو ایک دم سے یاد آیا کہ وہ بوڑھی اس خاتون بوڑھی خاتون کو تو لیا ہی نہیں، وعدہ کیا تھا۔ بہت پریشان حضرت نوح علیہ السلام۔ اسرائیلیات میں ہے کہ وہ روتے رہے اور اللہ سے کہتے رہے کہ اللہ میں نے اپنے وعدے کے خلاف کر دیا ہے، اللہ میری عزت رکھنا۔ اللہ وقت گزر گیا، طوفان تھما، کشتی کوہ جودی پہ لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے ہی کشتی سے اترے، پہلا کام یہ کیا کہ واپس بستی کی طرف دوڑے۔ اب پانی تو نہیں تھا، اور اس دور میں جو ہے وہ پہنچتے پہنچتے ٹائم بھی لگ گیا ان کو، یعنی اپنی قوم کو وہیں اتارا اور سب سے پہلا کام کیا واپس اپنی بستی میں دوڑے۔ دیکھا تمام بستی ویران ہے، دور دور تک آبادیاں ہی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جھونپڑی ہے، وہ کھڑی ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا تو اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، نوح آ گئے چلیں، اللہ اکبر، آپ آ گئے ہیں چلیں۔ طوفان نوح علیہ السلام نے کہا کہ طوفان تو آ بھی چکا، سب کچھ گزر بھی چکا، ہم اپنی منزل پہ پہنچ بھی چکے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں لگا کہ کوئی طوفان آیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا۔ اس وقت فرشتہ وحی نے آ کے حضرت نوح علیہ السلام، وہ اسرائیلیات کا واقعہ ہے کہ فرشتہ وحی نے آ کے حضرت نوح کو کہا کہ تم بھول سکتے ہو، اللہ نہیں بھولتا۔ واہ واہ، یعنی اس میں اس کو سمجھیے کہ اللہ کا نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بھول ہو جاتی ہے۔ جیسے حدیث کے لفظ ہیں نسی آدم و نسی اولاد، کہ آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی تھی اور ان کی اولاد بھی بھولنے والی ہے، حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگر ہم بات کر لیں کہ یہ طوفان شروع کیسے ہوا، واقعات کی بات کریں نا تو یہ بہت لمبی کہانی ہے، لیکن طوفان جو ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کن کہہ کے پوری کائنات کو بنانے پہ قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، ٹھیک ہے، محیطم بالعباد ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن فرشتہ موت کیوں اس نے مقرر کیا؟ جو کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے وہ کن کہہ کے موت نہیں دے سکتا۔ کن کہہ کے موت دے سکتا ہے، وہ ایسا سسٹم بنا دے بندہ آپ ہی مار جائے، ضرور فرشتے کو کام کرنا ہے، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا۔ بالکل ویسے ہی جیسے اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے سکتا تھا، اللہ کل شیء قدیر ہے، خالق مطلق ہے، چاہے تو جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ انبیاء کو بھیجتا ہے ہدایت کے لیے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے طوفان کا ارادہ تو اس نے کر لیا، لیکن اس نے ایک وسیلہ بنایا۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہاں کچھ سٹوریز ہیں، مختلف لوگوں نے ان کے مختلف ڈائمینشنز بیان کی۔ اسرائیلیات میں ایک سٹوری ہے کہ حابیل قابیل کے بعد دنیا میں 2 سیکشنز بن گئے تھے، جس میں حضرت ادریس نے مظلوموں کی اولاد کو، جن کو قابیل کی اولاد نے قید کیا ہوا تھا، ظلم کرتے تھے، ان کو نجات دلائی اور ظالموں کو زنجیریں پہنائی۔ اور وہی جو ظالم تھے، جو قابیل کی اولاد تھے، انہوں نے واؤچرز کی مدد کی، انہوں نے ان فرشتوں کی مدد کی جو نیچے آئے اور انہوں نے
گند پھیلایا دنیا میں. میں اب یہ لفظ مجھے کنٹامنیٹڈ کا جو ہے نا وہ ترجمہ, اب میں اس کو کہوں گا جی انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ چینجز کی ہیں فلان کی. انہوں نے, اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پاکیزہ مخلوق کے اندر اپنے گندے سپرمز ایڈ کیے اور انہوں نے اس انسان کی, یعنی انسان سمجھیے انسان کیا ہے, بالکل صحیح, انسان وہ مخلوق ہے جس پہ اللہ کو فخر ہے. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے آسن تقویم پہ بنایا. بالکل صحیح. انسان وہ مخلوق ہے جس میں اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہے. انسان وہ تخلیق ہے جس میں فنفخت فیہ روحی, روح کا راز ہے. انسان ہی وہ تخلیق ہے جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت شامل ہے. انسان ہے کیا؟ اور جب انسان کے اندر, یعنی آپ مخلوقوں میں کسی ایک سپیشیز میں جو ہے وہ تو جو ہے وہ چینج کر لیں, مطلب لائگر بنا لیں, کچھ کر لیں, تو جب آپ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ حرکت کریں گے, جب انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کچھ دوسری مخلوق کو ملا کے مخلوق بنائیں گے, تو وہ آپ اللہ کی تخلیق میں تحریف کر رہے ہیں نا. اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا, اللہ نے اس کو ختم کرنا تھا. اللہ نے پھر نوح علیہ السلام کے دور میں یہ ذمہ داری لگائی کہ بس ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے, تم اپنی چیزیں بچا لو, اور بس پھر وہ کشتی والا سارا واقعہ ہو گیا جو بھی ہوا. اب یہ جو مخلوقیں تھیں ان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی آئے تھے. اب قرآن پاک تو لا رہا فی کتاب ہے, فرشتے آئے آ کے وہ جو ہے وہ جادو سکھانے کے لیے, کہ فرشتے اوپر سے آئے تھے جادو لے کے. وہ کہتے تھے کہ تم یہ مت سیکھو تمہیں نقصان ہوگا. جادو پہلی بار یہیں سے آیا تھا, اتارا گیا تھا قرآن پاک میں. یہی وہ وقت تھا جب اتارا گیا. حضرت جو ہے نا آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ میں جادو کی پہلی جو اسکرپچرز تھیں وہ یہ واچرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, یا حابیل کابیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. صحیح, کہ یہ وہ فرشتے تھے جو چیزوں کو لے کے آئے. جادو اصل میں کیا ہے؟ جادو کی ون لائنر میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی ایسا کام جس میں غیر اللہ کی حمایت سے کسی بھی چیز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے وہ جادو ہے. یعنی جب اللہ کی حمایت سے کوئی چیز مینیپولیٹ ہوگی وہ کرامت ہوگی یا معجزہ ہوگا. جب اللہ کی حمایت کے بغیر کسی غیر اللہ کی طاقت کو استعمال, شیطانی طاقت یا کوئی طاقت استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو مینیپولیٹ کرنا وہ جادو ہے نا. ون لائنر تو اس کا یہی بنتا. بالکل صحیح. اب اللہ کے خلاف جو ہے جو طاقتیں تھیں اس دور میں, نبیوں کے خلاف تھیں, انہوں نے جن طاقتوں کا استعمال کیا وہ جادو بنی نا. اب ایک عورت ہے جو اس دور میں ہے, لوگ اس کو ڈیانا بھی کہتے ہیں, لوگ اس کو جو ہے وینس بھی کہتے ہیں, لوگ اس کو جو ہے وہ زہرہ یہ جو پلانٹ ہے وینس کو زہرہ کہتے ہیں, لوگ اس کو طوائف الفلک بھی کہتے ہیں, بہت سارے نام ہیں. وہ ایک خاتون تھی. ایک میں نے آپ کے ساتھ شاید پوڈ کاسٹ کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ کتاب ہے ضرور پڑھیے گا, ہسٹری آف گولڈن روگ. ہسٹری آف گولڈن روگ جو اس کا ترجمہ کلاسک پبلیکیشن والوں نے, کلاسک والوں نے کیا ہے یا نگارشات والوں نے کیا ہے, وہ ہے شاخ زریں. اور اسی کا ایک اور ترجمہ کیا ہے جو ہے وہ لاہور میں کسی ہاشمی صاحب نے, نام بالکل بھول گیا, وہ کیا ہے جادو اور مذہب. یہ ایک ہی کتاب ہے, اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور اس میں اس ڈیاناز لیک کا بھی ذکر ہے کہ وہ ایک جھیل تھی. اس جھیل میں آج بھی وہ موجود ہے, اس کے گرد سنہری رنگ کی جھاڑیاں ہیں. اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ صرف اس جھاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے جھیل تک چلے جائیں, واپس آ جائیں, آپ جادوگر ہوں گے. پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. واچرز نے اپنے جو ہے نا وہ سپرم سے ایسی مخلوق پیدا کر لی کہ جس میں دونوں خصوصیات تھیں, جنات کی یا فالن اینجلز کی یا کچھ ایسی, کہ وہ آسمان پہ بھی چڑھ جاتے تھے اور وہ خبریں بھی لے آتے تھے, وہ سارا کچھ کرتے تھے. اس کو بھی ختم کرنے کے لیے پھر اللہ نے قرآن پاک میں ایک چیز بیان کی ہے جس کو کہتے ہیں کہ شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں. پھر اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ وہ جب اس عورت کو جادو سکھایا گیا یا جادو اس نے سیکھا, فرشتے کہتے تھے کہ مت سیکھو. اب اس کی پوری کہانی ہے کہ جو شراب پی, یہ بھی جو کچھ بھی کیا وٹس ایور. بالکل صحیح. ٹائم نہیں ہے کہ اس کو پوری کہانی بتائیں, لیکن بہرحال ٹو کٹ شارٹ, وہ خاتون کو جب جادو سکھایا گیا تو اس کو ایک کام کہا فرشتوں نے,
فرشتوں نے کہا یا جنات نے کہا. اب قرآن پاک ان کو فرشتے کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی فرشتے تو نوری ہوتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو تو گناہ ثواب کا. تو بھائی جان آپ کا ایک فرشتہ گناہ لکھتا ہے, ایک ثواب لکھتا ہے. تو اگر فرشتے کو پتہ ہی نہیں گناہ ہے کیا, وہ لکھے گا کیا؟ ٹھیک ہے, بالکل. فرشتوں نے اللہ کو کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی فرشتے تو نوری ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا. تو فرشتے نے قبر میں آ کے آپ کے گناہوں کا حساب بھی لینا ہے, پوچھنا بھی ہے. اس کو اگر گناہ کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا تو پوچھے گا کیا؟ بالکل صحیح. تھوڑی جی اللہ نے اگر عقل دے دیتی ہے تو استعمال میرا خیال کر لینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. وہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ اس کو ویسے ہی واپس کر دیں جا کے کہ جی ایسی بالکل یوز نہیں کی تھی. اللہ کہتا ہے نا کوئی ہے جو سوچے سمجھے, تو اس کو تھوڑا سا اس نظریے کے مطابق بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ واٹ اٹ از. خیر ٹو کٹ شارٹ, وہ جو ہے انہوں نے اماں کو جادو سکھایا, لیکن سکھانے سے پہلے انہوں نے کہا کیا. اب یہ بھی دیکھیں کہ وہ عورت جو ہے وہ اس چیز سے بچ گئی کیونکہ اللہ نے اس کو پریزرو کرنا تھا. اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر سکتا تھا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب سارا کچھ ختم ہو گیا تھا تو یہ بچے کیسے. بالکل صحیح. تو اللہ جو ہے وہ شیطان کو اگر اجازت نہ دیتا, اللہ شیطان کو اجازت نہ دیتا تو شیطان کرتا کیسے؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ یہ ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب اس کو کہا, اب یہ دیکھیں میں کو صرف یہ میں لمبی بات اس لیے کروں گا, تھوڑا سا سمجھیے کہ ٹیک یور ٹائم. ٹھیک ہے. جادو کیا ہے؟ اندھیرا. اور شیطان کو اللہ نے اجازت یہ تو دی ہے کہ بہکا, لیکن اس کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ زبردستی بہکا. اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے, وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. زبردستی نہیں کر سکتا. شیطان کو یہ طاقت نہیں دے. اس لیے یہ جتنی نیگیٹو طاقتیں ہیں, جتنے یہ نیگیٹو لوگ ہیں, یہ آپ کو انسینٹیو دیتے ہیں آپ کو کوئی چیز سکھانے کا یا آپ کو کوئی چیز بتانے کا, اور پھر آپ کے کانسینٹ سے آپ کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. اپنی مرضی سے شیطان کو اللہ نے اجازت نہیں دی. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جادو کیا ہے؟ جادو کی عام سی ڈیفینیشن, یہ لائٹ چل رہی ہے نا, اس کے پیچھے تار ہے, تار کے پیچھے بورڈ ہے, بورڈ کے پیچھے ڈسٹریبیوشن بورڈ ہے, ڈسٹریبیوشن بورڈ کے پیچھے میٹر ہے, میٹر کے پیچھے آپ کا کوئی ٹرانسفارمر ہے, ٹرانسفارمر کے پیچھے آپ کی کوئی گریڈ ہے, گریڈ کے پیچھے آپ کا کوئی اور جو ہے نا وہ بجلی کی پروڈکشن کا یونٹ ہے, وہاں تک چل رہا ہے اور ڈیم تک جائے گا, ڈیم تک جاتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اگر اس تار میں تھوڑی سی خرابی ہو جائے, لائٹ بند ہو جائے گی, ڈی بی باکس خراب ہو جائے تب بھی ہو جائے گی, ٹرانسفارمر میں خرابی ہو جائے تب بھی ہو جائے گی, آپ کا جو ہے وہ گریڈ اسٹیشن میں ہو جائے, ڈیم تک ہو جائے تب بھی ہو جائے گی نا. جتنی بڑی خرابی کرنی ہوگی, پانی نہیں آ رہا, پانی کم ہو گیا, جس طرح بھی آپ کا دیکھیں نا جی, آپ کا جتنی بڑی خرابی کرنی ہو اتنے بڑے سورس کو ہٹ کرنا پڑے گا. اب جادو ہے انڈیویجول ہے, تو آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو پازیٹیوٹی اور نیگیٹو کا بیلنس ہے اس کو بگاڑنا پڑے گا, آپ کے اندر اندھیرا کرنا پڑے گا نا. روشنی کو بنانے کے لیے ہمیں یہ سارے میڈیمز کی ضرورت ہے جس کے میں نے ذکر کیا. اندھیرا کرنے کے لیے ان میں کچھ بھی ہو جائے, ایسے ہی لائٹ خراب ہو جائے, یعنی اندھیرا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, جادو کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نور ہی بنانا مسئلہ ہے نا, نور اپنے اندر پیدا کرنا مسئلہ ہے نا, اندھیرا کرنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا اعلیٰ اگزامپل دیا آپ نے, واہ, ٹھیک ہے, کیا سمجھایا ہے, بہت خوب, بہت خوب. اب سمجھیے جادو تو ہو جاتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہو ہمارے کام ٹھیک نہیں ہوتے, جادو بلنا چاہیے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی نے جادو کے بارے میں سوچا بھی, یعنی اور گناہ جب تک ہوں گے نہیں تب تک وہ لکھے نہیں جائیں گے. جادو ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم نے یہ سوچا کہ میں فلاں کام جادو کے ذریعے کر لوں گا تو سب سے پہلے جو تمہاری چیز ہوگی وہ تمہارا ایمان کا سر کٹ جائے گا. اتنا سینسٹیو سر, کیونکہ آپ نے اللہ کے سوا, شرک اور کیا ہے کہ اللہ کے سوا باقی طاقتوں کو مدد کے لیے پکارنا. بالکل صحیح. اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا. میں یہ کہانی اس لیے تھوڑی سی لمبی کر رہا ہوں کہ ان فرشتوں نے اس عورت کو کہا کہ ٹھیک ہے تیری اندر کی پاکیزگی کو ختم کر دیتے ہیں, جادو تیرے اندر اتار دیتے ہیں, لیکن کرنا کیا ہے, یہ جو تندور ہے
جہاں پہ تو روٹیاں پکاتی ہے۔ رزق کو پاکیزگی کی علامت مانا جاتا ہے۔ پرانے زمانوں میں باورچی خانے میں جوتے لے کے کوئی نہیں جاتا تھا۔ چولہا چوکا کا جب کانسیپٹ ہمارے گاؤں میں اب بھی کئی جگہ ہے، اب تو وہ نہیں ہے، لیکن جوتے لے کے بھی، مطلب میری دادی جو ہے ہمارے گھر میں وہ باورچی خانہ بڑا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے اس کے اندر پیڑیاں لگی ہوتی تھی چولہے کے گرد، اور وہاں پہ بیٹھ کے سب کھانا کھاتے تھے۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل والا کانسیپٹ تھا، لیکن وہ کافی بڑا سا کچن تھا، تو اس میں وہ ٹیبل تھا، ٹیبل کے گرد پیڑیاں لگی ہوتی تھی، تو وہاں ہم بیٹھ کے بچپن میں کھاتے تھے۔ ہماری دادی ہمیں جوتے پہن کے اس جگہ پہ آنے نہیں دیتی تھی۔ اس وقت کانسیپٹ تھا کہ جوتی پا کے باورچی خانے سے نہیں آنا۔ اتنا ادب اور اتنا احترام روٹی کا، میں اب سمجھیے وہ اس دور میں بھی وہی تھا۔ میں یہ کہانی کیوں بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ اس عورت کو ان فرشتوں نے کہا کہ اس تنور میں جہاں پہ تم روٹیاں لگاتی ہو یہاں پیشاب کرو۔ اس نے گندگی پھیلانی تھی نا، اس نے وہی کام کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جسم سے ایک سفید رنگ کی روح نکل کے زمین کے اندر چلی گئی، اور وہاں سے کالی روح اس کے اندر آ گئی ہے۔ فرشتوں نے اس کو کہا کہ بس اب تم جادوگر نہیں ہو، اب تم یہ کر لو، یہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب طوفان آتا ہے تو فرشتوں کو تو اللہ نے عذاب میں جکڑ لیا، آج بھی وہ بابل کے کنویں میں قید ہیں۔ اور یہ جو تھی، یہ مائی جو ہے نا، یہ جادو سے غائب ہو گئی۔ اللہ نے بچانا تھا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اوکے، دیکھیں بالکل صحیح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب یہ روایت ہے اسرائیلیات میں کہ لوگ جو ہے وہ جادو سے بہت زیادہ مرتے تھے، اسی لیے تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جنات کی حکومت دی کہ جتنے اسکرپچرز ہیں، جتنی جادو کی کتابیں ہیں، ساری کی ساری اکٹھی کرواؤ پوری دنیا سے، پورے گلوب سے۔ آپ نے اکٹھی کروا لی۔ اس کے بعد وہ جو تخت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ کوئی 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تخت نہیں تھا، یا اس میز جتنا، یا اس ٹیبل جتنا، یا اس کمرے جتنا نہیں تھا، وہ کئی میلوں پہ محیط تھا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پہ ٹریول کرتے تھے ہوا پہ، تو وہ اکیلے تھوڑی کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے درباری ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی فوج ہوتی تھی۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہوا کے ذریعے چلے گئے کسی مہم کے اوپر، اور فوج 2 سال بعد پہنچ رہی ہے، وہ 2 سال وہاں ویٹ کریں گے، سارے ساتھ ہوں گے۔ ان کا تخت اتنا بڑا تھا کہ جس کے اوپر ان کی فوج، جن کے اوپر ان کا دربار، جن کے اوپر ان کا خاندان، سارے اکٹھے ٹریول کرتے تھے، کئی میل لمبا اور کئی میل چوڑا، جس کو ہوا اڑاتی تھی۔ اسی تخت کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی کتابیں دفن کروا دیں۔ اب لوگ پھر یہاں پہ اعتراض کراتے ہیں، عقل مند اللہ نے بناتا ہے نا ان کی کریے کہ جی حضرت سلیمان نے پھر ختم کیوں نہیں کروائیں؟ تو سر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہی کتابیں آخری وقت میں، امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں، جادو کی کتابیں بطور ہتھیار استعمال ہوں گی، اس لیے اللہ نے اس کو بچایا تھا۔ اللہ کو پتہ، اللہ فرشتوں کو کہہ رہا تھا نا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں کیا پتہ کہ تم جو ہے وہ اللہ نے بنایا کیا ہے۔ اور یہ واچرز کی کہانی بھی صرف یہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی طرف سے اللہ کے کام کے اوپر اعتراض کیا، یہ بھی خون ریزی کرنے کا، کر کے دیکھ لو۔ وہ جنہوں نے اعتراض کیے تھے وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں خود پھنس گئے، انہوں نے کنٹیمنیشن ڈالی، وہی سارے کے سارے جو ہے وہ واچرز بنے۔ اور وہی فرشتے جنہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ان کو ہم جو ہے نا وہ جادو شادو سکھاتے ہیں، اللہ نے بھیج دیا ان کو، جاؤ کر لو، وہی خود پھنس گئے۔ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم تو ایسا ہی ہے نا۔ اب وہ اس عورت نے جب یہ کیا تو وہ جادو پرویل بہرحال حضرت جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد بھی کرتا رہا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا یہ کہ جب وہ ساری کتابیں اکٹھی کر لیں گی تو ایک شیطان جن، جس کے بارے میں تفسیر میں بھی آتا، اس نے اس سارے اسکرپچرز میں سے ایک صفحہ نکالا تھا۔ آج پوری دنیا میں جتنا جادو ہے وہ صرف ایک صفحے کا ہے۔ کین یو امیجن کہ وہ ساری کتابیں جب باہر نکلیں گی تو وہ کریں گی کیا؟ اور اب یہ اتنے پاگل نہیں ہیں، یہ زائنسٹ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ ہم سے سینکڑوں سال آگے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آرک آف کوننٹ کو نہیں ڈھونڈ رہے، ان کو پتہ ہے آرک آف کوننٹ میں اللہ کا نور ہے، وہ دفن ہی نہیں ہو سکتا۔ آرک آف کوننٹ کو کیسے دفن کر لیں گے آپ؟ اور اگر آرک آف کوننٹ دفن ہے تو دنیا کا نظام نہیں رہ سکتا۔
اللہ کا نور دفن نہیں ہو سکتا. وہ بھی بیوقوف نہیں ہے, ہمیں بیوقوف بنایا گیا جی. وہ تو تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, تابوت سکینہ کو نہیں ڈھونڈ رہے, اس نیشنل ٹریئر کو ڈھونڈ رہے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دفن کروایا تھا. خیر, کم ٹو دا نوح علیہ السلام. وہ طوفان آ گیا, قومیں غرق ہو گئیں, ان کا بیٹا بھی پانی تھا نا, پانی تھا سارا. اور اس سے پہلے ایک اور چیز, یہاں پہ ایک اور چیز جس کا میں نے ذکر کیا تھا پیرامڈ والے پوڈ کاسٹ میں. یہ پیرامڈ کہتے ہیں جی فرعون نے بنائے, فلاں بنائے. سر, اس پیرامڈ میں بہت بڑا راز ہے. یہ سمیرین ٹیبلٹس جتنی ملی ہیں نوح علیہ السلام کے دور میں, پورٹلز کے جتنے راز ملے ہیں وہ انہی پیرامڈز میں ملے ہیں. کہیں یہ تو نہیں ہے, ہمارے پاس اس کی مفروضہ ہی ہے, مفروضہ کہیں یہ تو نہیں ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی وہ سارے وہ جو پورٹلز تھے, وہ اپنی جو ٹیبلٹس تھیں جس کے اوپر ان کو اللہ کی طرف سے پیغام ملتے تھے, وہ انہی پیرامڈز میں بند کروا دی ہوں. اتنی پرسین کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں, اٹھائے نہیں جا سکتے. کون تھا جس نے بنایا آج تک؟ اچھا, پھر ایک جملہ, مجھے نہیں پتہ اس جملے کا کیا مطلب ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی زبان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اور کائنات میں جو ہے وہ باب مدینۃ العلم اور مدینۃ العلم کی حکمت کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. مولا علی علیہ السلام گیزا سے گزر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی یہ جملہ ہے, نہج الاسرار میں تو اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے. مولا علی علیہ السلام نے ایسے فرعون کے ان جو ہے نا وہ پیرامڈس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے میرے بیٹے کے خزانوں, موجود رہنا جب تک کہ ہمارا قائم ظہور نہ کرے. فرعون کی اولاد سے بات کر رہے تھے؟ بالکل نہیں. اب اس کے آگے کوئی جملہ نہیں ہے, اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے, مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب. موجود ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بالکل. مجھے یہی آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے. اور اگر آج ہم نے اس بات کو دیکھا ہے تو پیرامڈس کے نیچے فرعون کی ممیاں نہیں ہیں, وہیں سے اندر سے سرنگیں نکلتی ہیں اور ممیاں دوسری طرف ہیں. آج دیکھ لیں آپ, یہ کچھ اور گیم ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انرجی کے سورسز ہیں, اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے انرجی بنتی ہے, کیونکہ ذوالقرنین کے ذوالکفل کے سفر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی راز ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم کہانیاں ہی سنا سکتے ہیں, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی میں بھی بہت بڑے بڑے راز ہیں. ابھی تو صرف ایک آدھ بات کی ہے, ابھی تو بہت کرتے جائیں گے. بالکل صحیح حیدر بھائی, بہت شکریہ اتنے اچھے سے یہ سارا بیان کرنے کا. لیکن اس ٹاپک پہ بھی تشنگی ہے. ایک ہمارا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ابھی ہمارا رہتا ہے, وہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. سر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ان کے بارے میں کیا بات کریں. مولا کائنات وہ ایک ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ وہ. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم ضرور جو ہے وہ دوبارہ بھی ایک سیٹنگ ضرور رکھیں گے. بہت کچھ بات کرنے کو ہے سر, ابھی تو میں صرف یہ ہے کہ چلیں اس کو بس ابھی ابتدائی ہم نے وہ کیا ہے تھوڑا سا. اگر اس کے بارے میں کچھ چلیں اچھا رسپانس آتا ہے تو پھر بات کر لیں گے. نہیں تو آپ کا جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ماشاءاللہ اتنا شاندار آتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ ناظرین. مجھے امید ہے کہ آج بھی آپ نے بہت سا علم حاصل کیا, بہت سے آپ کو ماضی کے دروازوں سے بہت سی چیزیں پتہ چلیں جو شاید اس سے پہلے نہیں پتہ تھیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کیونکہ اگر اس کا فیڈ بیک اب حیدر بھائی نے کہہ دیا ہے کہ رسپانس آتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف اس وقت جائیں گے, ورنہ پھر کسی اور اس کے ساتھ جو آئیں گے. میں تو ہم ساتھ ویسے ہی میں نے ایسے ہی کہہ دیا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میرا کام ہے بتانا, میرا کام منانا نہیں ہے. کوئی بندہ بھی نہ مانے مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف اس سے فرق پڑتا ہے کہ جس کائنات کے مالک نے مجھے علم دیا ہے وہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا اور تم اپنے سودے بیچتے رہے ہو. میرے لیے وہ کائنات کا شرمندگی سے سب سے بڑا لمحہ ہوگا. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہوں. باقی یعنی کسی نے بھی سمجھ نہیں آتی, اللہ کرے نہ ہی آئے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ حیدر بھائی. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.